अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। डियर लिसनर्स, कहिए क्या हाल वाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है खसारा, मुसन्निफ़ा है आबिदा सबीन, और आप सब सुनने वाले हैं इसकी किस्त नंबर 5। रोज़ कोई शरारत, कोई नया तमाशा, हर दूसरे दिन किसी से पंगा, फिर डांट, इंसल्ट। तुम कब सुधरोगी एमन सुल्तान। उम्मे हानी का चेहरा सुर्ख हो रहा था। किताबें पटकने के अंदाज में उसने नीचे रखी थीं और फिर खुद भी बैठ गई। एमन भी सर झुकाकर बैठ गई। तुम्हें अच्छा लगता है हर रोज़ सर इलियास से इंसल्ट करवाना। इंसल्ट करना तो उनके डाइट प्लान का हिस्सा है। मेरी नहीं करेंगे तो किसी और की कर देंगे। उनका खाना असर नहीं करता जब तक किसी एक को बेइज्जत ना करें रोज़ाना। उसने लापरवाही से कहा। हाँ तो ज़रूरी है कि उन्हें मौका प्लेट में रख कर पेश किया जाए। मैं क्या करूँ, मुझे फिजिक्स समझ नहीं आती, वो बेबसी से बोली। उफ़, हानी ने सर पीटा। किस उल्लू के पट्टे ने कहा था फिर फिजिक्स रखने को। तुमने, इंतहाई मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए कहा, और वो जो गुस्से में कह गई थी यकदम ज़ुबान दांतों तले दबा ली। वो सच कह रही थी। फिजिक्स रखना तो दूर, एमन आगे पढ़ने के हक़ में नहीं थी। ये हानि ही थी जिसने बाकायदा प्लान के तहत उसे मनाया था। मतलब कि तुम मुझे जलील करवाने के लिए रोज़ ऐसा करती हो। मैं जानती हूँ एमन, तुम निकम्मी नहीं हो। जितने तजर्बे और पंगे रोज़ तुम हर चीज़ में लेती हो, उससे साबित होता है कि तुम दिल से कोशिश तो करो, सब कर सकती हो। हानि ने लेक्चर दिया। कसमें हानि, ये दिल ही तो नहीं करता फिजिक्स में कोशिश भी करने को। सारे जहाँ की यासियत भरकर चेहरे पर सादगी सजाकर वो बोली। कटवाओ फिर मेरी नाक को। कितना मुझे रेयान ने मना किया था। अयान ने चैलेंज किया था कि तुम गलत फैसला ले रही हो। एमन और फिजिक्स दो मतजाद चीज़ें हैं। देखना तुम पछताओगी। मगर मैंने बड़े मान से कहा था कि एमन ऐसा नहीं करेगी। उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि देखना यही एमन होगी, फिजिक्स में टॉप करेगी। हाय अल्लाह हानि, तुमने भी लंबी लंबी ही छोड़ दी थी। हालांकि तुझे पता भी था कि मैं फिजिक्स से ऐसे ही भागती हूँ जैसे मच्छर मॉस्पेल से। वो तो बस तेरी खातिर मान ली थी कि चल वक्त पास हो जाएगा। एमन ने मुंह बसोरा। चलो फिर करो वक्त पास, तज़हीक तो मेरी होती है ना, तुम करो ऐश। हानि ने दुखी लहजे में कहा। उसे पता था कि जज्बाती ब्लैकमेलिंग से ही एमन को राम किया जा सकता है। अब इतनी खुदगर्ज भी नहीं हूँ हानि कि तुझे तेरे ससुराली रिश्तों के सामने जलील करवाऊँ। आखिर दोस्ती की है, उसकी लाज रखना भी आती है। अब मरते क्या ना करते, फिजिक्स से दिल लगाना तो पड़ेगा। वो हकीकतन मलका जज्बात थी। हानि ने बमुश्किल हंसी रोकी। बस तो वादा करके रेयान भाई से नहीं कहेगी। सर इलियास तो आदत से मजबूर है, मगर तुम भैया से शिकायत ना करना प्लीज़। पहले कभी की है, हानि ने कहा। अब मेरा मुंह ना खुलवाना तुम। एक एक बात तुम बताती हो। वो तो मेरे भैया बहुत अच्छे हैं जो तुम्हारी बातों में नहीं आते। उसने लड़ाका औरतों की तरह हाथ नचाए। एमन कमीनी, हानि ने उसे घूरा तो वो हंस दी। चिल कर मेरी जान, आ तुझे लंच करवाती हूँ अयान के खर्चे पर। उसकी नज़र उकाब की तरह थी। अयान को कैंटीन की तरफ जाते देखकर फ़ौरन उसे उठाया था और हाथ पकड़कर कैंटीन की तरफ ले गई। अम्मी, रेहान से बात की आपने? आज जाने उसे क्या याद आया था, मगर उसकी बात पर कई लम्हे वो खाली निगाहों से उसे देखती रहीं। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या बहाना करें। रेहान ने तो सिरे से ये मौजू ही ख़त्म कर दिया था। नहीं, वो बोली, फिर वजाहत दी। सहन से निकल गया था। एमन इतनी खपती हो जाती है मुझे देखकर, ऐसे उलझाती है बातों में कि सब भूल जाता है। एमन के जिक्र पर उमर मुस्कुरा दिया। चलती फिरती मधु थी दूसरी, मगर मधु के मिजाज में इतनी शौकी नहीं थी। तुम्हें जल्दी क्या है, अम्मी ने पूछा। जल्दी कैसी अम्मी, बस इत्मीनान हो जाएगा, फिर लड़कियों के फ़र्ज जितना जल्द अदा हो जाएं अच्छा ही है, उसने कहा। रेहान कोई आखिरी लड़का भी नहीं है दुनिया का कि अगर उससे मेरी बेटी की शादी ना हुई तो वो उम्र भर कंवारी रह जाएगी। तानिया शायद उनकी बातें सुन रही थी, यकदम आकर बोली थी। उमर ने इंतहाई गुस्से से उसे घूरा और बहुत ज़ब्त से सुना। और मेरी इस रिश्ते में रजामंदी भी नहीं है। तुमसे रजामंदी ले कौन रहा है? बेटी से ले लीजिएगा, वरना पहले भी एक बार जख्म लग गया है। उसका लहजा तंजिया था। उसका जिम्मेदार सिकंदर था, उमर बोला। कब तक झूठ बोलेंगे, वो बोली। उमर ने उसे घूरा। जिम्मेदार सिकंदर नहीं था, उनके नसीब थे, और जो नसीब में हो वही मिलता है। तानिया ने बात मुकम्मल की तो उमर ने सांस बहाल की। अपने भाई उमर, अम्मी ने टोक दिया। तानिया सच कह रही है, जो नसीब में हो वो ही होता है। किसी का कोई दोष नहीं है बेटा। उमर लब भींच गया। और याद रखना, अगर माहा और रेहान के नसीब में एक दूसरे का साथ नहीं लिखा तो हम लाख कोशिश कर ले नाकाम ही रहेंगे।
یہ رشتے زبردستی کے نہیں ہوتے عمر، خوشی کے ہوتے ہیں۔ تمہاری ہے، ضروری نہیں کہ ریان کی بھی ہو، ماہا کی بھی ہو۔ زندگی تو انہیں گزارنی ہے نا، خوشی بھی ان کی دیکھنا۔ امی نے بات مکمل کر کے اس پر سوچ کے کئی دروازے وا کر دیے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ چاروں اکٹھے بیٹھے تھے جب ایان اٹھا اور فریج سے مٹھائی لایا اور ریان کے سامنے رکھ دی۔ اس نے اچنبھے سے دیکھا، ہماری پہلی کامیابی۔ ساتھ ہی اس نے جیب سے ساری رقم جو اسے ملی تھی ریان کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اب یہ کیا ہے؟ پہلی پیمنٹ۔ وہ مسکرایا۔ اگر بابا ہوتے تو میں ان کے سامنے رکھتا، مگر اب آپ ہی ہمارے لیے بابا ہو تو یہ آپ کا حق ہے۔ ریان نے دیکھا اس کی آنکھیں نم تھی اور لہجہ بھی بھرایا ہوا تھا، اور ایسا بابا کے بعد پہلی بار ہوا تھا کہ وہ بھی ان کے سامنے کمزور پڑ گیا۔ اس نے اٹھ کر ایان کو خود میں بھینچ لیا۔ تمہیں پہلی کامیابی مبارک ہو۔ اس نے نم آنکھیں اپنی بھی صاف کی اور اس کی بھی، پھر ماتھا چوم کر کہا تھا۔ تھینک یو ریان بھائی۔ جذباتی سا ہو کر وہ پھر اس سے لپٹ گیا۔ خوشی کا سما تھا مگر یکدم سارا ماحول اداس ہو گیا۔ ریان کے ساتھ وہ تینوں بھی جذباتی ہو گئے اور ایمن تو باقاعدہ رونے لگی۔ اوئے! ایان نے اس کا سر تھپکا اور خود سے لگایا۔ آج بابا ہوتے تو کتنا خوش ہوتے نا۔ بابا خوش ہوں گے پگلی۔ ریان بھی اس کے پاس آ گیا، اس کے آنسو صاف کیے، صوفے کے آخری سرے پر بیٹھے زیان کو بھی ساتھ لگایا۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں مگر ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور یاد ہے نا وہ ہم سب کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ ریان نے ایمن اور زیان دونوں کے ہاتھ تھام کر اپنے پہلو میں دھرے۔ سو ہم نے رونا نہیں ہے بلکہ محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ہمت سے ہر طرح کے حالات کو فیس کرنا ہے تاکہ بابا خوش ہوں، انہیں ہم پر فخر ہو۔ جی بھیا، دونوں نے یکدم کہا تھا۔ گڈ۔ ریان مسکرایا، پھر ایان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے جو پیسے دیے تھے وہ واپس اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو مان دیا وہی بہت ہے، یہ اپنے خرچے میں رکھو۔ اور ہاں یاد رکھنا یہ عارضی جاب ہے تمہاری۔ آئی نو، ایان نے کہا۔ بھیا چلیں کوئی چھوٹی موٹی ٹریٹ ہی لے لیں، اس سے ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا۔ ایمن نے ایان کی جان فری میں چھوٹتے دیکھی تو بولی۔ ریان ہنس دیا۔ وہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے میری بہن، وہ میں پہلے ہی انتظام کر چکا ہوں۔ کیا؟ یہ مٹھائی بس؟ زیان اور ایمن نے تعجب سے کہا۔ ایان نے نفی میں سر ہلایا۔ دراصل ریان بھائی، میرا ارادہ تھا کہ ہم سب کہیں باہر ڈنر کریں گے، مگر آنی کی طبیعت کے باعث نہ وہ جا سکتی تھی اور نہ پھر ہانی کا انہیں چھوڑ کر ہمارے ساتھ جانا مناسب تھا۔ سو میں نے پلان کیا کہ کل کا ڈنر ہم سب اکٹھے کریں گے آنی کی طرف، اور وہ سارا انتظام میری طرف سے ہوگا۔ کتنا سوبر سا انداز تھا، ریان دیکھے گیا۔ وقت نے صرف اسے ہی نہیں ان چاروں کو ہی سمجھدار بنا دیا تھا۔ بہت اچھا پلان ہے، گڈ، ریان نے سراہا۔ واؤ، یعنی ڈنر وہ بھی ہانی کے ہاتھ کا، پھر تو مزہ آ جائے گا۔ اوہ ہیلو، ڈنر گھر پر نہیں بنے گا، باہر سے آرڈر ہوگا۔ اس نے ایمن کو جگایا جو شاید خیالوں میں ابھی سے ہانی کے ہاتھ کا ذائقہ محسوس کر رہی تھی۔ ہیں، اچھا، اس نے منہ بسورا تھا۔ ہم کو اندازہ نہیں ہے اس کا، وہ لبادے بدلتا ہے کتنی باریک ہیں چالیں اس کی، اور ہم لوگ ہیں سادہ کتنے، وہ لوگ جنہیں ہم من کے سنگھاسن پر سب سے اونچا بٹھاتے ہیں، جب ہماری نظروں سے گریں تو چوٹ اپنے ہی دل پر آتی ہے۔ تانیہ عمر کا دل بھی چکنا چور ہو گیا تھا، وہ جو دل میں ایک امید لیے اور خالی گود لیے لوٹی تھی کہ شاید عمر کو اپنی پہلی خوشی کے کھونے کا غم ہو اور وہ باز آ جائے، تو یہ امید آتے ہی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ امی کی طرف ہی تھی جب اسے پتہ چلا تھا کہ عمر اسلام آباد گیا ہے۔ بھلا اس کا اسلام آباد میں کیا کام ہوگا؟ مگر یہ تعجب بھی تادیر قائم نہ رہا۔ تمہارا بھائی کیا ہے میں دیکھ آیا ہوں، وہاں مالکن مکان کے ساتھ خاص تعلقات بنا رکھے ہیں تمہارے لاڈلے بھائی نے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، وہ انتہائی ضبط سے بولی۔ تمہیں آئی تھی جب میری بہن پر الزام لگایا تھا، اب اپنے بھائی کی سچائی جان کر کیسے بلبلائی ہو؟ نہ وہ الزام تھا اور نہ ہی یہ سچ ہے عمر، اور یہ حقیقت آپ مجھ سے بہتر جان چکے ہیں، تبھی اپنی بہن کو بچانے کے لیے آپ سکندر پر غلط الزام لگا رہے ہیں، شہ دے رہے ہیں مدھو کو۔ عمر اپنے مقام سے گر چکا تھا، اس کے دل میں سوائے درد کے کچھ نہ تھا، اور وہ درد کبھی بھی عمر اورنگزیب پر ظاہر نہیں کرے گی۔ کچھ بھی کہو مگر میں اب اپنی بہن کی شادی کبھی بھی سکندر بخت سے نہیں کرواؤں گا، وہ اٹل اور شفاف لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مت کرائیں، میں بھی یہی چاہتی ہوں، مگر میرے بھائی پر الزام تراشی مت کریں، وہ چیخی۔ اچھا، مگر یہ تو سچ ہے اور دیکھنا میں اسے ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اس کے لہجے میں تمسخر ہی تمسخر تھا۔ ایک بات تو طے ہے عمر کہ مدھو اتنی عزیز نہیں ہے آپ کو جو آپ صرف اس کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھائیں، مگر پھر کیا ہے جو آپ؟ نفرت، اس کا انداز بے حد کڑوا تھا۔ شدید نفرت جو مجھے سکندر بخت سے ہے، وہ جس نے ہمیشہ ہی سارے خاندان سے محبتیں سمیٹی، اور تمہیں پتہ ہے تانیہ بیگم، میرے اندر وہ محبتیں جلن بن کر گھر کرتی گئیں،
اور آج مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں سکندر بخت سے وہ ساری محبتیں چھین لوں اور اس کے بخت میں صرف نفرت درج ہو جائے۔ وہ عمر نہیں تھا، کوئی اور ہی شخص تھا جو برسوں سے نفرتیں پال رہا تھا۔ زبان کا اتنا شیریں، یہ کون سا روپ تھا؟ یہ انسان تھا یا رنگ بدلنے والا گرگٹ؟ محبتیں مقدر سے ملتی ہیں عمر اورنگزیب، تم سکندر سے محبت چھین لو تب بھی اس کے نصیب کی محبتیں اپنے کھاتے میں درج نہیں کر سکتے۔ سب سکندر سے وقتی نفرت کریں گے مگر وہ محبت جو ان کے اندر ہے وہ ختم نہیں ہوگی، وہ سکندر کی رہے گی جسے تمہاری کوششیں بھی اپنے نام نہیں کر سکیں گی۔ تانیہ کے لہجے میں کاٹ تھی اور اس کاٹ میں بھی سکندر کی محبت تھی۔ بس یہی محبت تھی جو ہمیشہ حسد بن کر اس کے اندر ہی وہ سارے گھر کا لاڈلا کیوں بھلا؟ ایسے کیا سرخاب کے پر لگے تھے اس میں؟ ایک طرف سکندر سے نفرت تو دوسری طرف حیدر سلطان کا اکلوتا ہونا لالچی فطرت رکھنے والے عمر کے لیے کشش کا باعث تھا۔ منسوب تھے جو لوگ میری زندگی کے ساتھ، اکثر وہی ملے بڑی بے رخی کے ساتھ۔ فرصت ملے تو اپنا گریباں بھی دیکھ لے، اے دوست یوں نہ کھیل میری بے بسی کے ساتھ۔ آ گیا؟ وہ تھکا تھکا سا اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی شہباز نے پوچھا۔ ہاں، اس نے تھکن سے چور لہجے میں کہا۔ واقعی آج کل وہ بہت تھک جاتا تھا، کام کر کے یا پتہ نہیں اپنی سوچوں سے لڑ کر، اور صوفے پر بیٹھنے کے بجائے لیٹ گیا۔ شہباز بغور اسے دیکھنے لگا۔ ایک سجدہ خلوص کی قیمت قضائے خلد، یا رب نہ کر مذاق میری بندگی کے ساتھ۔ کیا بات ہے بھائی؟ سکندر نے اسے ٹوکا تو جانے کیوں نگاہیں چرا گیا۔ کتنا پرخلوص اور محبت کرنے والا بندہ ہے یہ سکندر، اور کوئی پریشانی ہے کیا؟ نہیں تو، سکندر کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ سکندر کو وہ کچھ بجھا بجھا سا لگ رہا تھا، حالانکہ وہ بہت زندہ دل انسان تھا۔ مہرین اور اس کی آنٹی چلی گئیں؟ اسے لگا کہ وہ شاید مہرین کی وجہ سے چپ ہے۔ فوزیہ آنٹی کے چیلم کے بعد مہرین کو اس کی ایک رشتہ دار خاتون کچھ دنوں کے لیے ساتھ لے گئی تھی۔ ہاں، کچھ دیر قبل بٹھا کر آیا ہوں بس میں، شہباز نے جواب دیا۔ سکندر نے فقط سر ہلایا۔ تمہارا کزن چلا گیا؟ تم ٹھیک تو ہو نا شہباز؟ شہباز کے سوال پر اس نے الجھ کر پوچھا۔ کیوں؟ عمر کئی دن پہلے جا چکا ہے، سکندر نے زور دے کر کہا۔ اچھا، ہاں، میں سمجھا شاید شہر میں ہی ہے، یہاں سے چلا گیا۔ ویسے خیریت سے آیا تھا نا؟ وہ سکندر کا چہرہ جانچنے لگا جہاں تفکر ابھرا تھا۔ پتہ نہیں، مجھے تو خود نہیں پتہ کیوں آیا تھا، اس نے کندھے اچکائے۔ تانیہ کو تو پتہ بھی نہیں تھا عمر کے آنے کا، میرے فون کرنے پر وہ حیران تھی۔ ہو سکتا ہے کہ دفتر کے کسی کام سے آیا ہو، شہباز بولا۔ ممکن ہے، وہ پرسوچ سا تھا۔ یہ تمہارا بہنوئی بھی ہے نا؟ شہباز نے ایک اور سوال کیا۔ سکندر، تمہارے یہاں رشتے صرف اپنوں میں کرتے ہیں؟ عموماً اپنوں میں ہی کرتے ہیں، مگر پابندی نہیں، اگر خاندان سے باہر مناسب رشتہ ہو تو کر دیتے ہیں۔ میرے دونوں بڑے بھائیوں کی شادی خاندان سے باہر ہوئی ہے، اور عمر سے چھوٹا عثمان، اس کی منگنی بھی باہر کی ہے، اس نے بتایا۔ پھر تمہاری؟ شہباز نے ادھوری بات چھوڑی، وہ ہنس دیا۔ میرے دونوں چچا مجھے بہت چاہتے ہیں، یوں کہو کہ خاندان میں سب کا لاڈلا ہوں میں۔ میرے چچا اور ابا جی کی خواہش پر ہی میرا اور مدھو کا رشتہ ہوا تھا۔ اس رشتے سے سب خوش تھے؟ کتنا عجیب سوال تھا۔ ہاں، سوائے مدھو کے۔ افسردہ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر اتری۔ شہباز لب بھینچ گیا، پتہ نہیں آج اسے سکندر پر بہت ترس آ رہا تھا۔ ایک الجھن تھی جو سلجھ ہی نہیں رہی تھی۔ عمر ماموں نے مجھے غلط ایڈریس کیوں دیا؟ ریان سلطان کا ذہن تو الجھ رہا تھا مگر اس کے ہاتھ کوئی سرا نہیں آ رہا تھا۔ دراصل اسے اب تک یہ یقین نہیں تھا کہ ماموں نے ایسا کیا ہوگا، مگر جب وہ ماموں کے دیے ہوئے ایڈریس پر گیا تو جواب ملا، بیٹا آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم پچھلے 10 سال سے یہیں رہائش پذیر ہیں۔ اگر 10 سال سے یہی لوگ یہاں رہتے ہیں تو پھر؟ مگر ماموں ایسا کیوں کریں گے بھلا؟ وہ مجھے غلط ایڈریس کیوں دیں گے؟ سارا دن الجھنے کے بعد وہ غائب دماغی سے نانوں کی طرف آیا تھا، مگر اندر جانے کی بجائے اس کے ذہن میں جانے کیا سمائی تھی کہ وہ بڑے نانا جی کی طرف آ گیا۔ اسے آج خود اپنی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بڑے ہال روم میں داخل ہوا تو جانے کیوں قدم ٹھہر گئے۔ اسے لگا سامنے اپنی مخصوص کرسی پر بڑے نانا براجمان ہیں اور اسے دیکھ کر مسکرائے ہیں، اور جیسے ابھی وہ اپنے خاص انداز میں اٹھیں گے، اسے گلے لگائیں گے اور کہیں گے، میرے بچے کو آج کیسے ہماری یاد آ گئی۔ یہ ان کا مخصوص جملہ تھا جو اکثر کہتے تھے وہ، اور وہ یعنی ریان سلطان ہمیشہ کی طرح مسکرائے گا۔ ہلکی سی شرمندگی اس کے چہرے پر ہوگی، مگر ارے ریان بیٹا! اس آواز پر وہ بے طرح چونکا۔ وہ جو اپنے سامنے بڑے نانا کو دیکھ رہا تھا، یکدم جیسے منظر بدل گیا۔ ان کی کرسی تو خالی تھی، بڑے نانا تو تھے ہی نہیں۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور خود کو موجودہ منظر کا حصہ پایا۔
बड़ी नानी उसके सामने थी और उसे देखकर खुश थी। अस्सलाम वालेकुम बड़ी नानो। उसने सलाम किया, साथ ही उनके सामने सर झुकाया और उन्होंने सलाम का जवाब देते हुए उसका झुका सर हाथों में थाम कर चूमा था। कैसा है मेरा बच्चा? ठीक, आप कैसी हैं? बस मेरी जान सांसें हैं जो पूरी कर रही हूँ। उनके अंदर मायूसी उतरी। तन्हाई इंसान को मायूस कर देती है। नानो ऐसी बातें नहीं करते। रेहान ने उन्हें कंधे से थामा, फिर साथ लिए सोफे तक आया, उन्हें सोफे पर बिठाया और खुद उनके पास नीचे बैठ गया। तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे आपकी। उनके चेहरे पर नकाहत थी। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है अम्मी की। तानिया मामी की आवाज़ पर उसने मुड़कर देखा। उनके चेहरे पर आज नरम सा तासुर था। कैसे हो रेहान? अल्हम्दुलिल्लाह मामी, आप कैसी हैं? उसने जवाबन कहा। मामी धीरे धीरे चलते हुए नानो के पास ही आ बैठी। मैं तो ठीक हूँ, बस अम्मी की तबीयत की वजह से फ़िक्रमंदी है, पिछले हफ्ते से ख़राब है। क्या हुआ है नानो आपको? उसने पूछा। वो चुपके से मुस्कुरा दी। तन्हाई बजाते खुद एक जानलेवा बीमारी है रेहान, जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है। फहद भाई फैमिली समेत दुबई चले गए। खुरम भाई की ट्रांसफ़र एबटाबाद हुई तो वो जैसे फहद भाई से भी दूर हो गए। अम्मी बिल्कुल अकेली हो गई हैं। मेरा सिकंदर मुझे कभी यूँ तन्हा ना छोड़ता, मगर वो बदनसीब तो खुद ना जाने कहाँ है और कितनी तन्हाई में है। अल्लाह जाने, मगर मेरा दिल कहता है तानिया, मेरा बच्चा। उनका लहजा भीग गया। वो नामुकम्मल बात कहकर चुप हो गई। तानिया मामी की आंखें नम थी और उन्होंने छुपाने की कोशिश भी नहीं की थी। बेटा रेहान के लिए चाय बना लाओ। नानो का मकसद शायद माहौल की सोगवारियत को कम करना था। जी अम्मी, तानिया मामी ने फरमाबरदारी से कहा, मगर रेहान ने झट मना कर दिया। नहीं नानो, रहने दें। क्यों रहने दूँ? भूले भटके तो आते हो, ऐसे नहीं जाने दूंगी। तानिया बेटा, खाने की तैयारी करो, मैं ज़रा मगरिब अदा कर लूँ। वो कहकर उठ गई। रेहान चुप सा था। उसके जहन में जो सवाल था उसका जवाब सिर्फ तानिया मामी दे सकती थी। एक बात पूछनी थी आपसे मामी, अगर बुरा ना मनाए। उसने हिचकिचाते हुए सवाल किया। पूछो। बुरा मान भी लिया तो जवाब फिर भी दे दूंगी। उनका अंदाज सर्द हुआ। सिकंदर अंकल का एड्रेस? मैं नहीं जानती। रेहान की बात मुकम्मल होने से कबल ही उन्होंने जवाब दे दिया। नहीं, दरअसल मैंने मामू से पूछा था, मगर उन्होंने जो एड्रेस मुझे दिया वो गलत है। और तानिया के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट उतर आई। उम्मीद भी ना रखना कि वो तुम्हें एड्रेस देंगे। क्या मतलब? रेहान चौंका। वो कभी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं। उसे हैरान छोड़कर वो उठ गई। अयान के फ्रेंड्स ने आज छोटी सी पार्टी रखी थी। पार्टी क्या, बस कैंटीन में सबने मिलकर लंच करना था। हादी ने एमन और हानी को भी साथ बुला लिया था। एमन उन दोनों भाइयों को देखकर अक्सर ही कंफ्यूज हो जाती थी। उसे हादी और अरीद की पहचान ना हो पाती थी, मगर आज जब हादी उन्हें बुलाने आया तो उसने गौर करके देखा। उन दोनों भाइयों की आंखों का कलर अलग था। हादी की आंखें ब्राउन थी जबकि अरीद की ब्लैक। और अब वो कैंटीन में बैठी हानी को यही बता रही थी। हाँ यार, वाकई, हानी मुत्तफिक थी। एक फ़र्क और भी है, उसने हानी की तरफ झुककर कदरे आहिस्ता से कहा। हानी ने भवें उचकाकर पूछा। क्या? हादी बहुत खुश इखलाक है जबकि दूसरे वाला बहुत खड़ूस और मगरूर। हानी हंस दी। अब एमन ने जो अरीद के साथ किया था उसके बाद उस बेचारे का रवैया हक बजानिब था। हाँ, वह कुछ संजीदा सा मिजाज रखता है, हानी बोली। संजीदा नहीं, अच्छा खासा बदइखलाक है। एमन, हानी ने उसे टोका। अच्छा सॉरी, एमन ने मुंह बसोरा। हानी सच कह रही हैं, वो बदइखलाक नहीं है, बस संजीदा है। हादी ने उनकी बातें सुन ली। आपने सुन लिया? एमन ने कहा। वो कुछ शर्मिंदा सी हुई थी। हादी हंस दिया। हाँ, बट डोंट वरी, किसी से कहूँगा नहीं। उसने कोल्ड ड्रिंक उनके सामने रखते हुए कहा था। थैंक्स हादी। हानी यकीनन लंच के लिए कह रही थी। हादी मुस्कुरा दिया, फिर उनके साथ ही कुर्सी घसीट कर बैठ गया। वैसे एमन सिस, मैंने आपका पैगाम पहुंचा दिया था। फिर उसने दीदे फाड़े। और आई बिलीव कि आपके भाई ने मज़ीद मुंह बिगाड़ कर कहा होगा, सॉरी, हाँ माई फुट। उसने पूरी कोशिश की कि वो अरीद की तरह मुंह के जाविये बिगाड़े। हादी का हंसना बेसाख्ता था। अरे ऐसे ही कहा था ना, मैं जानती हूँ, उसने तीखन से कहा, मगर हादी ने नफ़ी में सर हिला दिया। उसने कहा, इट्स ओके, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतफहमियाँ हो जाती हैं। कसमें, उसने इतना बड़ा जुमला बोल दिया था। एमन को अरीद के मिजाज से सख्त खौफ हुई थी। वो उससे बड़े जुमले भी बोल लेता है यकीनन। आपने गलत इमेज बनाया है उसका, हादी बोला। ओ आई एम सॉरी, बस मुझे जो सामने से वो दिखाई देता है वैसा ही मैंने समझ लिया। सामने जो दिखाई दे ज़रूरी नहीं वो सच हो। और यूँ भी इतनी जल्दी दूसरों के बारे में राय कायम नहीं करनी चाहिए, मिस एमन सुल्तान। हैं? एमन ने गर्दन मोड़ी। पुश्त पर वो खड़ा था। उसने ज़ुबान दांतों तले दबा ली।
ہاں اٹ از فائن، اس نے سوری کا موقع دیے بنا کہا۔ اوکے تھینکس تو کہہ سکتی ہوں نا لنچ کے لیے۔ وہ ایمن تھی جو زیادہ دیر خجالت کے احساس میں نہ رہ سکتی تھی۔ تبھی اس نے بہت خوش دلی اور اعتماد سے ارید سے مخاطب ہو کر کہا، آپ دونوں کو پہلی کامیابی مبارک ہو۔ آئی وش کہ آپ سب لوگ ہمیشہ یوں ہی اچھے اچھے کام کریں اور کامیاب رہیں۔ ہادی اور ارید مسکرا دیے، تاکہ پھر ہمیں ٹریٹ ملتی رہے۔ بھلا وہ ایمن تھی، کہاں باز آ سکتی تھی۔ یہ مذاق تھا، بٹ مزیدار لنچ کے لیے بہت شکریہ۔ مائی پلیجر، ارید نے خوش دلی سے کہا تھا۔ پھر وہ واپس اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ پتہ ہے ایمن، تم سے مل کر مجھے ہمیشہ بہن کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ کتنے لکی ہیں ایان اور زیان کہ ان کے گھر میں اتنی رونق ہے۔ کاش ہماری بھی بہن ہوتی تمہارے جیسی، ہادی نے سنجیدگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، جہاں میں 3 بھائیوں کی ڈانٹ برداشت کرتی ہوں، اگر چوتھا بھی ڈانٹ لے گا تو مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ غیر سنجیدگی میں اس نے بہت مان سے نواز دیا تھا۔ ہادی کو اس لمحے واقعی وہ سگی بہن کی طرح لگی تھی۔ میں ڈر گئی تھی ریان کہ اگر میں نہ رہی تو ہانی کے بابا کے فون نے میری نیندیں اڑا دی تھیں۔ اتنے سال اس نے ہماری خبر نہ لی، پھر رابطہ کیا تو اسے فون تک محدود رکھا، اور اچانک ہی وہ مجھے کہہ دے کہ وہ واپس آ رہا ہے۔ اور اتنا خوفزدہ کیوں ہیں آپ؟ آنے دیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے بنا ہانی کی مرضی کے۔ اور پھر اب کیسی فکر ہے آپ کو؟ ریان نے انہیں تسلی دی۔ جس شخص نے مڑ کر کبھی بیٹی کی صورت نہ دیکھی ہو، کبھی فون پر اسے دیکھنے کی خواہش نہ کی ہو، اور وہ آج مجھے کہہ رہا ہے کہ اس نے ہانی کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے طے کر دیا ہے۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ جواب دینا تھا نا کہ آپ نے ہانی کا فرض ادا کر دیا ہے، ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ ریان نے انہیں دیکھا۔ تم سے پوچھے بنا کیسے کہتی؟ اب تک تم نے اپنی فیملی کو بھی نہیں بتایا، انہوں نے کہا۔ آنی، میری فیملی جانتی ہے، میرے تینوں بہن بھائی واقف ہیں، مگر تمہارے ننیال میں کوئی نہیں جانتا، انہیں نہیں پتا۔ مجھے تو یہ ڈر رہتا ہے کہ… کس بات کا ڈر ہے آنی؟ میرے لیے یہ ضروری تھا کہ میرے بہن بھائی واقف ہوں، انہیں بتا دیا ہے، وہی میری فیملی ہیں۔ باقی سب کو جب وقت آئے گا بتا دوں گا، کیونکہ میرے نزدیک ان کا جاننا اہم نہیں ہے۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے اتنے عرصے سے ساتھ ہونے کے باوجود نہ آپ مجھے سمجھ پائیں اور نہ اعتبار کر پائیں۔ مجھے کسی کو کچھ کہنے وضاحت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہانی میری بیوی ہے شرعی، اور بس یہی حقیقت ہے۔ اگر آپ ساری دنیا کو بھی بتانا چاہیں تو بتا دیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آنی سمجھ گئیں کہ وہ خفا ہو گیا ہے۔ غلط نہ سمجھو مجھے۔ غلط آپ نے سمجھا ہے مجھے آنی؟ نہیں ریان، میں تمہیں غلط نہیں سمجھ سکتی، ورنہ حیدر بھائی سے ضد کر کے تمہیں اپنا بیٹا نہ بناتی۔ تم پر یقین تھا تبھی تو اپنی سب سے قیمتی اور نایاب چیز تمہیں سونپی ہے۔ یہی بات انہیں بتانی تھی نا کہ ہانی؟ بتا دوں گی، بلکہ ضرور بتاؤں گی، انہوں نے کہا۔ جانے کس مصلحت کے تحت وہ چپ تھیں، ریان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ دکھ بھی ہوا شامل بیچارگی دل میں، جب خود ہی ڈبویا تھا تو ارمان نہ کرتے۔ غلط کہتے ہیں لوگ کہ برا وقت انسان کی آزمائش ہوا کرتا ہے۔ کوئی حیدر سلطان سے پوچھتا، اس نے تو زندگی سے فقط یہی سیکھا کہ وقت برا ہو یا اچھا، آزمائش صرف محبت لیتی ہے۔ یہ محبت ہی ہے جو انسان کو ہر گھڑی ہر روپ میں آزماتی ہے۔ اور کیا عجب ہے نا، پھر توقع بھی یہ رکھتی ہے کہ آزمایا جانے والا انسان اس آزمائش میں سفل بھی ہو۔ واہ ری محبت، تیرے روپ، تیرے رنگ، تیری آزمائش۔ آج محبت حیدر سلطان کے سامنے بیٹھی تھی، اسے پرکھ رہی تھی، جانچ رہی تھی کہ اس کے دل میں کس محبت کا رنگ گہرا ہے، سکندر بخت کی یا پھر مدحت اورنگزیب کی۔ مدحت اورنگزیب کی محبت وقتی ابال کی طرح دل میں اتری ضرور تھی، مگر اس نے پہلے ہی قدم پر دل پر واضح کر دیا تھا کہ اس محبت سے کئی گنا گہرا رنگ ہے سکندر بخت کی محبت کا۔ اور بس پھر دل نے ایسا صبر کیا کہ پھر سے ذکر تک نہ کیا، مگر آج آزمائش تھی اس محبت کی جس کا رنگ بہت گہرا تھا۔ سوچ لو، تمہاری جگہ سکندر ہوتا تو کیا کرتا؟ جگری یار ہے تمہارا، اس کا درد تم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ منع کرو گے تو تمہارے یار کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کی بہن کا گھر برباد ہو جائے گا۔ طلاق کا دھبا لیے وہ جب گھر جائے گی سکندر، اور اس کے والدین پر قیامت گزر جائے گی، اور اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ سکندر کے جگری یار حیدر سلطان، کیسے انسان ہو آپ؟ حیدر کو سامنے کھڑے شخص سے نفرت محسوس ہوئی تھی، اور سیڑھیوں پر کھڑی تانیہ کو پیروں سے زمین کھسکتی۔ اسے لگا بس ایک لمحہ لگے گا اور وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ سر کا تاج ایسا پاش پاش ہوا کہ ذلت اور نفرت بن کر گہرائیوں میں اترنے میں لمحہ لگا۔ اب اسے صرف حیدر کی آواز کا انتظار تھا۔ منظروں سرابوں کی شدتوں سے گھبرا کر راہ تو بدل لی ہے،
پر یہ دل سودائی ہے، روک روک لیتا ہے، ڈوب ڈوب جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے سکندر کہ میں تیرے راز کا امین رہوں گا۔ شہباز کے لہجے میں عجیب سی کپکپاہٹ تھی۔ بس ایک پل کو وہ چونکا، پھر مسکرا دیا۔ میں انتہائی بے بس انسان ہوں شہباز۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں زندگی کی اس صورتحال کو اب تک قبول ہی نہیں کر پایا۔ ابھی بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک خواب ہو اور ٹوٹ جائے گا، مگر یار اس خواب کے ٹوٹنے کے چکر میں میرا تو سارا وجود ریزہ ریزہ ہو رہا ہے۔ روز ہی نیا کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ بہت لاچار سی مسکراہٹ تھی اس کی۔ شہباز کے دل پر شدت کا ہاتھ پڑا تھا، جیسے اس کے اپنے اندر ہی کوئی اسے ملامت کرنے لگا۔ اگر کل کو یہ بھی سامنے آ گیا نا کہ تو میرا یہ راز بھی نہ سنبھال سکا تو میں کیا کر لوں گا؟ تقدیر کی ایک اور ستم ظریفی سمجھ لوں گا۔ جو شخص اتنا مایوس ہو چکا تھا اپنی ذات سے، شہباز نے اس کے ساتھ کیا کر دیا تھا، اس کا شاید اسے خود بھی اندازہ نہ تھا۔ وہ صرف مہرین کے اچھے مستقبل اور محفوظ زندگی کے لیے خود غرض ہو گیا، کیونکہ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ سکندر اب مدحت سے کسی صورت شادی نہیں کرے گا۔ میں حیدر سلطان نہیں ہوں سکندر، جو تیرے لیے کچھ بھی کر جاؤں گا۔ میں تو بہت عام اور خود غرض سا بندہ ہوں۔ دیکھ پلیز، اگر اتنی وضاحتیں، مطلب میں سمجھ لوں کہ تم نے میرے اور اپنے بیچ ہونے والی بات کا ایک اور رازدان بنا لیا ہے۔ سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صاف شرمندگی تھی۔ چل لالے، رب کی رضا، واقعی حیدر سلطان صرف ایک ہے، سکندر نے جیسے خود کلامی کی تھی۔ شہباز شدید شرمندگی کے احساس تلے دب گیا۔ ایک لمحہ جو صدیوں پر محیط تھا، وہ لمحہ ریان میرے لیے جیسے ساری زندگی بن کر ٹھہر گیا۔ اس ایک لمحے میں میرے اندر بہت بڑی جنگ برپا تھی اور میں اس جنگ سے نبرد آزما تھا۔ کہنے کو وہ محض ایک لمحہ تھا، مگر میرے لیے زندگی وہیں رک گئی، ساری کائنات وہیں ٹھہر گئی تھی۔ اسے ہمیشہ مجھ سے گلا رہا تھا ریان کہ میں اسے محبت تو کرتا ہوں، مگر اس کی محبت کی طرح میری محبت میں جنون نہیں، میں اس کی طرح جذباتی نہیں تھا، مجھے اسی کی طرح محبت میں لڑ مر کر اظہار کرنا نہیں آتا تھا، مگر اس لمحے نے مجھے وہ ہنر سکھا دیا۔ میں نے سکندر کے لیے سکندر کو چھوڑنے کا فیصلہ اس ایک لمحے میں کیا۔ اگر اس وقت سکندر میری جگہ ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ بھی یہی فیصلہ کرتا۔ بس تو پھر فیصلہ ہو گیا تھا، سکندر کے لیے جان بھی حاضر۔ میں نے بس اس پل میں مضبوطی سے سوچ کر فیصلہ سنا دیا تھا۔ سکندر کی ہی نہیں، تانیہ میری بھی بہن ہے۔ اور ریان کس قدر بد نصیب انسان تھا وہ، جسے لگا کہ وہ جیت گیا، مگر میرے نزدیک یہ ہار تھی۔ ایک طرف وہ تھا جو ہر صورت اپنی بہن کو زبردستی میرے ساتھ مسلط کر رہا تھا، اور دوسری طرف سکندر جس نے بہن کی خاطر محبت قربان کر دی تھی۔ ہاں ریان، میں اس وقت حیدر سلطان نہیں، اس ایک لمحے نے مجھے سکندر بخت بنا دیا تھا، اور اپنی بہن کے گھر کی خاطر میں نے محبت قربان کر دی۔ ایسی ہزاروں محبتیں قربان تھی میرے جگر پر۔ میں نے تبھی مدھو سے کہہ دیا تھا، یہ جیت نہیں ہے، محبت کی سب سے بڑی ہار ہے مدحت اورنگزیب۔ اگر میرے دل میں کبھی تمہاری محبت کی چنگاری بھڑکی بھی تھی تو آج وہ بجھ گئی۔ میں تمہیں اپناؤں گا، مگر صرف سکندر بخت کی خاطر۔ ریان، میں اس دن اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا گلا گھونٹ آیا تھا۔ میں اس کی طرح جنونی تھا نہ جذباتی، مگر محبت تو میرے وجود میں اسی طرح سرایت کرتی تھی نا۔ وہ جذباتی شخص جو میری ذرا سی تکلیف پر، میری ذرا سی انسلٹ پر سامنے والے کا منہ توڑ دیتا تھا، اپنی پرواہ کیے بنا میرے لیے لڑ جاتا تھا، وہ پاگل شیدائی، مگر میرا جگر تھا وہ۔ ریان، وہ تمہیں جب بھی ملے نا اسے بتانا، اسے یقین دلانا کہ مجھے بھی اس کا جنون تھا، اور یہ جو کینسر بن کر میرے لہو میں شامل ہو گئی ہے نا ریان، یہ وہ محبت ہی ہے جو مجھے اس سے ہے اور رہے گی۔ میں رہوں نہ رہوں، مگر ریان محبت رہے گی۔ بابا، ریان سلطان کے کپکپاتے لبوں پر بس یہی لفظ تھا، اور کوئی اس لمحے اس کی حالت دیکھ لیتا تو شاید یقین نہ کرتا۔ اس پل اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ کوئی ہوتا جس کی گود میں سر رکھ کر وہ اپنے اندر کا درد آنسوؤں کی صورت بہا لیتا۔ کاش وہ اس لمحے چیخ سکتا، دہاڑے مار مار کے رو سکتا، مگر ایسا کچھ بھی ممکن نہ تھا۔ وہ جب بھی ڈائری کے 2 پیج پڑھتا اسے لگتا جیسے آج اور ابھی ہی بابا اسے چھوڑ کر گئے ہوں، اور وہ ابھی مٹی تلے دبا کر آیا ہو۔ آج وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ جتنی تیزی سے سکندر انکل کو تلاش کرتا، اتنی ہی تیزی سے جیسے راہیں بھول جاتا، مگر آج وہ سرا، وہ الجھن مٹ گئی تھی۔ گویا تانیہ مامی نے سچ کہا تھا۔ ان کی بات اس وقت عجیب لگی تھی، لیکن اب بابا، آئی پرامس، اب میں بہت جلد سکندر انکل کو ڈھونڈ لوں گا، اس نے ایک بار پھر عہد کی تجدید کی تھی۔ پڑھتے رہو کہ دیر تک،
غم سے رہے گا واسطہ، آگے تمام دشت ہے، شعلہ بکف ہے راستہ۔ تم جو چلے ہو شوق میں، سر پر اٹھا کر تہمتیں، چلنا تمہارا بخت ہے، بن کر چراغ شام غم، چلنا تمہارا بخت ہے۔ ساری تہمتیں سہ لیتا میں، ہر الزام برداشت کر لیتا، کم از کم وہ ایک بار میرے حق میں تو بولتا۔ سکندر بخت کے دل میں پہلی بار حیدر سلطان کے لیے شکوہ آیا، اور آیا بھی تو کب؟ جب اس کی کشتی ہی ڈوب چلی تھی۔ کشتی کے ڈوبنے سے زیادہ دکھ یہ تھا کہ کاش ایک بار وہ ہاتھ بڑھا کر اسے بچانے کی کوشش تو کرتا۔ ڈوبنا تو مقدر تھا یار، مگر دل میں یہ مان تو قائم رہتا کہ تم نے مجھے بچانے کی کوشش کی۔ جب گھر کا ایک ایک فرد اس پر الزامات کے سنگ برسا رہا تھا، جب ابا جان نے گواہی کے لیے حیدر سلطان کو بلایا تو اسے یقین ہو گیا کہ حیدر سب سنبھال لے گا۔ اس پر جو الزامات اور بد کرداری کے لفظوں کی بارش ہو رہی تھی، تب اسے لگا بس اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حیدر آ گیا نا، اب وہ سب کو سمجھا دے گا، یقین دلائے گا ان کو کہ سکندر بد کردار نہیں، اس کا اور مہرین کا کوئی غلط تعلق نہیں۔ عمر نے جس طرح کہانی بنا کر سب کو سنائی تھی وہ غلط تھا، اور واقعی اسے یہاں آ کر پتہ چلا تھا کہ شہباز نے عمر کو اس کی ہر بات بتا دی، اور عمر نے ایک کی چار جوڑ کر سب کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ وہ سچا ہے اور سکندر جھوٹ بول رہا ہے۔ دکھ تھا، بہت تھا کہ ابا جی اپنی اولاد سے زیادہ اس پر بھروسہ کر رہے تھے، مگر شاید اس وقت ستارے اتنے گردش میں تھے کہ ہوا بھی اسے اپنی مخالف لگ رہی تھی۔ مگر حیدر، دراصل وہ تو اس کا مان تب ٹوٹا تھا جب حیدر بولا تھا، سکندر سے محبت کرتی ہے مہرین۔ اور سکندر؟ ابا جی نے کڑی نظروں سے دیکھا۔ یہ میں نہیں جانتا۔ حیدر نگاہیں چرا گیا، اور سکندر بخت کے مان اور اعتبار پر تعمیر پل کیسے ٹوٹا تھا کہ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں جیسے زمین بوس ہوا۔ وہ شخص جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ جانتا تھا، جسے میرے دل میں اٹھنے والے وسوسے کا بھی پتہ چل جاتا تھا، جو مجھے خود اپنی ذات سے زیادہ جانتا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ نہیں جانتا۔ سکندر بخت کے دل میں کیا تھا، کس کی محبت تھی، حیدر سلطان نہیں جانتا تھا۔ بس اسی پل دل میں اس محبت کو مرتا محسوس کیا تھا سکندر بخت نے، جس محبت پر زندگی کا گمان تھا۔ سو آج سے دل برباد میں وہ محبتیں دفن ہوئیں، پھر بس جیسے اس سے اپنے لیے لڑا ہی نہ گیا۔ اس نے زخمی پرشکوہ نگاہ حیدر سلطان پر ڈالی۔ عمر اورنگزیب کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یہی شکست تو دیکھنا تھی، سکندر بخت کو یوں ہی ہرانا اور بے بس دیکھنا خواہش تھی اس کی۔ سکندر بخت نے جانے کیسے اپنا مردہ وجود سنبھالا، اور بیگ جو کاندھے سے اتارا بھی نہ تھا اسی طرح کمر پر لٹکایا، اور مرتی ہوئی نگاہوں سے ایک بار سب کو دیکھا۔ سب کے چہروں پر نفرت تھی سوائے اس کی امی اور بہن کے، جن کے چہرے پر آنسو اور بے بسی تھی۔ بے جان قدم تھے اور گمنام منزل۔ آج جس خاندان پر وہ مان کرتا تھا، وہاں سے بے نام کر کے نکال دیا گیا۔ وہ رشتے جو پہچان تھے، انجان بن کر منہ پھیر گئے۔ کسی سے گلا نہیں، تجھ سے بھی نہیں، مگر اس سے تو شکوہ بنتا ہے نا شہباز۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ یہ حیدر کی مہربانی تھی کہ اس نے فون کر دیا اور وہ یہاں پہنچ گیا، ورنہ سکندر کی حالت نہ تھی کہ اسلام آباد تک سفر کرتا۔ ہوگی اس کی کوئی مجبوری۔ اتنا تو شہباز بھی جان گیا تھا کہ عمر نے گیم کھیلی ہے تو یقیناً حیدر کو بھی اس نے ہی مجبور کیا ہوگا۔ ابا جان کے الفاظ تیزاب کی طرح میرے وجود کو جھلسا رہے ہیں۔ جو کیچڑ تم نے خاندان پر اچھالا ہے نا سکندر، کہیں منہ دکھانے جوگا نہیں چھوڑا۔ اتنا گر گئے تم کہ تمہیں اپنی بہن کا بھی خیال نہ آیا۔ تمہاری یہ حرکت اس کا گھر بھی اجاڑ سکتی ہے۔ اور عمر کا جواب، میں سکندر کی طرح کم ظرف نہیں تایا ابو، تانیہ پر آنچ بھی نہیں آئے گی، وعدہ ہے میرا۔ وہ کیسے مجھے ابا جی کی نظروں میں گرا کر خود اونچا بن گیا، اور ابا جی نے اس کا اعتبار کر لیا، میری دہائیاں نہ سنی۔ مہرین سے نکاح کا وعدہ کر کے آیا ہے یہ، پوچھ لیں اس کے دوست سے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی چاند چڑھا دیا ہوگا اور اب تسلی دینے کو نکاح کا وعدہ کر لیا۔ عمر کے زہریلے الفاظ۔ عمر، وہ جیسے بپھر کر لپکا، مگر تبھی ابا جی کا سناٹے دار تھپڑ اسے سن کر گیا۔ اتنا گندا خون میرا ہو ہی نہیں سکتا۔ عزت دار آدمی اس طرح نہیں کرتا سکندر۔ جا دفع ہو جا، نکل جا میرے گھر سے، نہیں رہا تو ہمارے لیے۔ یہ بکواس کر رہا ہے ابا جی، خدا کی قسم میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا جس سے آپ کی عزت پر حرف آئے۔ پھر کیا کال پڑ گیا ہے اس لڑکی کو مردوں کا جو اس کے رشتے کے بھائی نے تیرے ہاتھ پاؤں پکڑ کر منتیں کی کہ نکاح کر اس بدذات سے۔ بس کر دے سکندر، اور اپنے منہ سے تو اس ذات کا نام بھی نہ لے۔ دفع ہو جا، مر گیا تو ہمارے لیے۔ وہ کیسے یقین دلاتا انہیں، کیا کہتا کہ عمر کا پھونکا منتر اڑن چھو ہو جاتا،
اور عمر ایسا کیوں کر رہا تھا؟ الزام پہ الزام لگا رہا تھا، اور میری بدقسمتی کہ رشتوں کے لیے ناقابل اعتبار ٹھہرا تو اس میں بھی دوستوں نے پورے خلوص سے ساتھ نبھایا، ایسا دوستانہ نبھایا کہ کل کائنات میں تنہا کر دیا۔ واہ رے خلوص، وہ جس کی دوستی ہی متاع خلوص تھی۔ محسن، وہ شخص بھی تیرا دشمن کبھی کا تھا۔ کیا دوستی نبھائی تھی دوستوں نے، بس آہ بنا دی میری حیاتی۔ ابا جی کے آخری الفاظ تو تابوت میں کیل ہی ٹھونک گئے۔ میرے لیے سکندر مر گیا، میرے جیتے جی، اور میرے مرنے پر اگر سکندر آیا تو معاف نہیں کروں گا روزے قیامت، اور اگر سکندر سے کسی نے واسطہ رکھا تو اس سے بھی آج اور ابھی سے میرا تعلق ختم۔ عجیب دیوانوں کی سی حالت تھی اس کی۔ وہ سارے منظر رہ رہ کر فلم کی طرح ذہن کی اسکرین پر چلتے اور وہ بڑبڑانے لگتا۔ کیا جاتا جو تو ہی ایک راز کا بھرم رکھ لیتا شہباز۔ مہرین سے نکاح وہ کڑی تھی جو مدھو اور حیدر کو ملا سکتی تھی، مگر یہ الزامات غلط تھے، جھوٹ۔ بس یہ آخری بڑبڑاہٹ تھی، پھر وہ جیسے بے ہوش ہو گیا۔ اسی امید پر ہیں سب دشمن دوست قبول، کیا جانے اس سادہ روی میں کون کہاں مل جائے۔ مجھے تو تیری یہ منطق سمجھ نہیں آئی آج تک کہ یہ ہر لڑکی میں تجھے بہن کیوں نظر آتی ہے؟ جو بھی لڑکی مل جائے تو ٹھک سے بہن بنا لیتا ہے۔ ہادی نے مسکرا کر بھائی کو دیکھا جو قدرے جھنجھلایا ہوا تھا اس کی عادت سے۔ ہاں تو برائی کیا ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں بہن نہیں دی تو اس رشتے کی کمی مجھے شدت سے محسوس ہوتی ہے تو کیا مطلب دنیا کی ہر لڑکی کو بہن بنا لے گا؟ حد ہے بھائی، وہ مزید تپا۔ ہائے کاش ہمارے اماں ابا میں محبت ہوتی تو، ہادی نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ شاید ہمارے بعد ایک بہن آ ہی جاتی۔ ویسے بے غیرتی کا سارا کوٹا ختم ہے تجھ پر، ارید نے ہاتھ کے اشارے سے لعنت دی، ساتھ شرم دلائی۔ پھر کیا کہوں، ہر بات پر تجھے اعتراض ہے، کسی لڑکی کو بہن بناؤں تب بھی تجھے برا لگتا ہے۔ ہادی نے سر پیٹا۔ اب ایسی بھی کیا محرومی کہ بندے کو ہر لڑکی دیکھ کر بہن والی فیلنگ آئے؟ نہیں مطلب پھر کیسی فیلنگ آنی چاہیے، ذرا وضاحت کر دو۔ ہادی نے معصومیت کی انتہا کر دی۔ بس کر اب رہنے دے یہ ڈرامے، ارید نے لتاڑا۔ وہ دانت نکالتا چپ ہو گیا، مگر بس ایک پل کو، اگلے ہی پل پھر اسی جوش سے بولا، اچھا ایمان سے بتا، ایمن کو دیکھ کر واقعی نہیں لگتا جیسے وہ ہماری بہن ہو؟ ہماری نہیں تیری، ارید نے صاف الفاظ میں تردید کی۔ مجھے ایسا کبھی نہیں لگا، قسم سے ارید، مجھے ہمیشہ وہ معصوم سی لگی۔ اگر کوئی میری بہن ہوتی تو پکا ایمن جیسی۔ اللہ معافی، ارید نے کان چھوئے۔ وہ اور معصوم، توبہ کر میرے بھائی۔ مجھے تو لگتی ہے بہت سادہ اور صاف نیچر ہے اس کی، خوش نصیب ہے ایان، خدا کی قسم اتنی پیاری بہن ہے ان کے پاس، اور مجھے لگتا ہے ہم زیادہ خوش نصیب ہیں کہ اس جیسی کوئی بہن ہمارے پاس نہیں ہے۔ ارید کے چہرے پر بیزاری نمایاں تھی۔ ہادی چپ کر گیا۔ ذرا سے اس حادثے کا امیج اب تک ارید کے ذہن پر چھاپ بن کر نمایاں تھا۔ دکھ ہے دل کے لیے جب کوئی بھی دھوکہ نہیں رہتا، غموں کے بوجھ سے جب ٹوٹنے لگتے ہیں شانے تو یہ ان پر ہاتھ رکھتی ہے کسی ہمدرد کی صورت، محبت درد کی صورت۔ اس کا اترا چہرہ، سرخ ہوتی آنکھیں آج پھر چیخ چیخ کر ہانی سے مخاطب تھی کہ پھر سے کوئی کرب کا دور گزرا ہے، مگر وہ جانتی تھی اس کی زبان سے کبھی ایسا کچھ ادا نہیں ہوگا۔ وہ کبھی نہیں بتائے گا کہ دل پر کوئی ضرب پڑی ہے، کوئی بوجھ ہے جس نے تھکا دیا ہے۔ اسے تو خود اذیتی کی پرانی عادت تھی، مگر پوچھنا اس کی بھی پرانی عادت تھی۔ جواباً امید واثق کے انکار ہی ملے گا۔ آج پھر اپ سیٹ ہیں؟ ریحان سلطان نے چونک کر دیکھا، پھر گہری سانس خارج کر کے سر دائیں بائیں ہلا دیا۔ حالانکہ آج پہلی بار دل پر اتنا بوجھ تھا کہ وہ ہانی کے کندھے پر سر رکھ کر اسی طرح اپنا درد کم کرنا چاہتا تھا جیسے ہانی اپنا ہر درد اس کے شانے پر سر ٹکا کر کہہ دیتی تھی، مگر بابا کا وعدہ اسے کمزور پڑنے سے روک گیا۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ آج جانے کیوں کرب کی شدت تھی، جانتی تھی کہ یہی جواب ملے گا۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ ہانی کے لبوں پر اتری۔ آپ کا چہرہ اور آنکھیں اس درد کی کہانی مجھے بنا کہے سنا دیتے ہیں جسے آپ چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ کچھ درد چاہ کر بھی شیئر نہیں کیے جاتے ہانی، میرے لیے یہی بہت ہے کہ تم پھر بھی سمجھ جاتی ہو کہ میں تکلیف میں ہوں۔ اس نے دھیمے سے گویا اعتراف کر لیا۔ کہہ دینے سے تکلیف کم ہو جائے گی، ہانی نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کاش ہو سکتی، مگر نہیں ہوگی۔ وہ کیسے کہتا اسے کہ یہ تکلیف اسی دن ختم ہوگی جب وہ سکندر بخت کے سامنے کھڑا ہوگا اور ان سے بابا کے لیے معافی مانگے گا۔ وہ جب بھی بابا کی تحریر پڑھتا تو اسے لگتا کہ وہ ریحان سلطان نہیں، حیدر سلطان ہے۔ اسے بابا کی تکلیف اسی طرح محسوس ہوتی جیسے بابا نے سہی ہوگی۔ ہاں مگر تم میرے لیے دعا کر سکتی ہو، میری دعا کا مرکز ہی آپ ہیں۔
دعا کا مرکز وہ ذات ہے جو بہت کریم ہے۔ ہانی تم اس رب سے دعا کرنا وہ مجھے اس مقصد میں کامیاب فرما دے جو میری زندگی پر محیط ہے۔ انشاءاللہ، ہانی نے صدقے دل سے کہا۔ آنی کا سناؤ، کچھ بتایا؟ نہیں، ریان نے موضوع بدلنا چاہا اور اس میں کامیاب بھی رہا۔ مگر بابا کی کال اب باقاعدگی سے آنے لگی ہے ریان، اور ان سے بات کر کے ماما اپسیٹ ہو جاتی ہیں، ہانی نے بتایا۔ کال رسیو ہی نہ کیا کرو نا، آپ جانتے ہیں میں ان سے بات نہیں کرتی اور نہ ان کی کال اٹینڈ کرتی ہوں۔ اس کے چہرے پر دکھ سا لہرایا۔ اٹس اوکے، ٹینس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنا بہت جلد آنی خود ہی بتا دیں گی، وہ اتنا تو جانتا تھا انہیں۔ آپ کو بتائیں گی نا، اس نے منہ بسورا۔ تو تم میں اور مجھ میں فرق ہے کیا؟ ریان نے اچنبھے سے دیکھا۔ آپ کون سا بتا دیں گے؟ کوئی فرق نہیں ہے آپ میں اور ماما میں، دونوں کبھی بھی مجھے کچھ نہیں بتاتے، اس نے شکوہ کیا۔ ریان سلطان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ہانی بہت سمجھدار اور ذمہ دار تھی، مگر پھر بھی تھی تو وہ کمزور سی لڑکی نہ، وہ ایمن کی طرح نہیں تھی، لیکن اکثر وہ اسے بھی ایمن کی طرح ٹریٹ کر جاتا تھا۔ پکا وعدہ، اس بار بتا دوں گا۔ آپ کا پکا وعدہ میں اچھے سے جانتی ہوں۔ اس کے روٹھے چہرے کو دیکھ کر وہ مسکرایا تو ہانی مزید روٹھ گئی۔ امی، کیا خیال ہے آپ کا اگر میں خود ریان سے بات کروں تو؟ عمر اورنگزیب آج پھر وہی موضوع لے کر بیٹھ گیا جس پر ان کی جان کلستی تھی، مگر جس طرح عمر کو ضد تھی اس بار اسے بھی ضد ہو گئی تھی کہ اپنی بیٹی کو کبھی قربان نہیں ہونے دے گی، چاہے اس بار کچھ بھی ہو جائے۔ اتنی جلدی کیا ہے تمہیں؟ ماہا کی تعلیم تو مکمل ہونے دو، کر لیں گے بات، امی نے ٹالا۔ امی، مدھو اور حیدر کے بعد جس طرح بچے ہم سے دور ہو گئے ہیں، مجھے یہ بات خوفزدہ کرتی ہے۔ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، وہ تو بچے ہیں، انہیں کوئی بھی بہکا کر ہم سے بدظن کر دے، دور تو پہلے ہی ہو گئے ہیں۔ دراصل عمر اندر سے خوفزدہ تھا، کون کرے گا انہیں ہم سے بدظن؟ تم خواہ میں ذہن کو نہ الجھایا کرو۔ آپ جانتی ہیں نا امی، ماہا میری اکلوتی بیٹی ہے، بات صرف اتنی ہے کہ میں اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ ریان سے شادی کی صورت میں ہم بچوں کو پھر سے اپنے قریب لا سکتے ہیں، اس نے دل کی بات کہی۔ ایسا تو مجھے ممکن نہیں لگتا، ریان بنا بنایا حیدر ہے، اور جب حیدر اپنا گھر یہاں سے بیچ کر چلا گیا تھا تو تجھے لگتا ہے کہ ریان پھر سے یہاں آ جائے گا؟ اور صرف ریان کیا، ان چاروں میں سے کوئی بھی وہ گھر چھوڑ کر نہیں آئے گا، اور آنا ہوتا تو مدھو کے بعد ہم نے کتنی حیدر کی منتیں کی کہ بچے چھوٹے ہیں، تم بیمار ہو، یہاں آ جاؤ، تب بھی نہ وہ مانا اور نہ بچے۔ پھر اب تو ویسے ہی انہوں نے تنہا رہنا سیکھ لیا ہے۔ امی نے تفصیلی وضاحت دی۔ وہ مجھ پر چھوڑ دیں آپ، وقت آنے پر میں سب سنبھال لوں گا۔ عمر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تانیہ جی جان سے جل گئی۔ سامنے بیٹھا شخص اس کا مجازی خدا تھا، مگر عرصہ پہلے اس شخص کے لیے اس کے دل میں محبت ختم ہو گئی تھی، اور وہ اس کی مسکراہٹ سے ہی جان گئی تھی کہ یقیناً اس بار پھر اس نے کوئی نئی گیم کھیلنی ہے، اور وہ اس بار پر یقین تھی کہ مات عمر اورنگزیب کا نصیب تھی۔ تبھی تو ایک استہزائیہ گہری مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا، اور یہ بات عمر سے مخفی نہیں رہی تھی۔ مگر یاد رکھیے گا، اس بار مقابل حیدر سلطان نہیں، ریان سلطان ہے، اور ریان کی کوئی کمزوری نہیں۔ اکثر اب وہ زو مانی جملہ بول جاتی تھی، اب اس کے اندر سے وہ 30 سالہ خوف ختم ہو رہا تھا، اور عمر یکدم جیسے ہراساں سا ہو کر ماں کا چہرہ دیکھنے لگا۔ 15 دن لگ گئے اسے حواسوں میں لوٹتے، مگر جب لوٹا تو پہلے والا سکندر تھا ہی نہیں۔ وہ سکندر اسی دہلیز پر دم توڑ گیا تھا۔ شہباز اب وہ نہیں ملے گا۔ اس کے پیچھے تو رشتوں کا مان تھا، اور یہ تو لاوارث ہے، اور لاوارث ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تم نے گھر کیوں چھوڑ دیا؟ مہرین بہت پریشان ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ میرے لیے وہ کیوں پریشان ہے؟ میرا اس سے کیا رشتہ؟ اس نے سر جھٹکا۔ اور میری مرضی، جہاں چاہے رہوں، کرائے پر تھا، اب دوسرا اس سے بہتر مل گیا اس لیے چھوڑ دیا۔ اس کے لہجے میں رکھائی اور بے مروتی تھی۔ رشتہ ہے نہیں، مگر تم نے وعدہ کیا تھا اس سے رشتہ جوڑنے کا، شہباز نے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے بے شک سکندر کے ساتھ برا کیا تھا۔ عمر اورنگزیب کی باتوں میں آ کر اس نے سکندر کے ساتھ دوستی نہیں بلکہ دھوکہ کیا تھا، مگر اس کے پیچھے مہرین کا تحفظ مقصود تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مدھو سے سکندر کا تعلق ختم ہو جائے اور وہ مہرین کو اپنا لے، اسی لیے اس نے عمر کا ساتھ دیا تھا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ عمر مدھو کے ساتھ ساتھ اس سے ہر رشتہ، ہر تعلق، ہر محبت چھین لے گا۔ اسے اپنی خود غرضی پر بہت افسوس تھا، مگر اب وہ چاہتا تھا کہ سکندر مہرین سے نکاح والا وعدہ پورا کرے تاکہ مہرین کا مستقبل بھی سیف ہو، اور سکندر کو بھی مہرین کا ساتھ ملنے سے تنہائی اور خود اذیتی سے چھٹکارا ملے۔ جو خود ٹوٹ چکا ہو وہ کسی سے کیا رشتہ جوڑے گا؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو، جھوٹی تسلی بھی نہیں، سو میں صاف منع کرتا ہوں، وہ انتہائی بیگانگی سے کہہ رہا تھا۔ یہ وعدہ خلافی ہے۔ اچھا، وہ استہزائیہ بولا۔
پھر وہ کیا تھا شہباز جو تم نے کیا میرے ساتھ؟ شہباز نے شرمندگی محسوس کی، گویا تم مجھ سے بدلہ لے رہے ہو۔ میری کیا اوقات کہ میں کسی سے بدلہ لوں؟ سکندر نے بے بس ہوتے لہجے پر قابو پایا۔ میں نے تو اپنا معاملہ اس کی عدالت میں پیش کر دیا ہے جو سب سے بڑا منصف ہے، اب اس کی مرضی، وہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ میں نے ہر اس انسان کا معاملہ رب پر چھوڑ دیا جس نے میرے ساتھ برا کیا، پھر وہ عمر ہو، تم ہو، مدھو یا حیدر۔ آخری نام پر اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ میں بدلہ نہیں لے رہا، مہرین کو مجھ سے بہتر انسان مل جائے گا شہباز، اسے سمجھاؤ اپنی زندگی ایک ہارے ہوئے شخص کی خاطر برباد نہ کرے۔ سکندر نے شہباز کی طرف دیکھا۔ وہ نہیں سمجھے گی سکندر، پہلے تو شاید وہ پیچھے ہٹ جاتی، مگر اب اس طرح تمہیں تنہا چھوڑنے پر وہ راضی نہیں ہے، شہباز نے بتایا۔ خود ہی پچھتائے گی، وہ بڑبڑایا تھا، مگر فی الوقت شہباز کو اس نے کچھ بھی جواب میں نہیں کہا تھا۔ کہا تھا نا، امید بھی نہ رکھنا کہ عمر اورنگزیب تمہیں سکندر بھائی کا ایڈریس دے۔ تانیہ کے لہجے میں عجیب سی تلخی تھی۔ وہ کبھی نہیں دے گا، کسی کو بھی نہیں دے گا سکندر کا پتہ۔ خود کلامی کی سی کیفیت تھی، ریان سلطان جیسے ان کی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ مگر کیوں؟ اور ان باتوں کا مطلب کیا ہے؟ بابا کی ڈائری سے جہاں وہ کچھ نہ کچھ جان پایا تھا، وہاں بہت کچھ ایسا بھی تھا جس کا جاننا ضروری تھا اور وہ لا علم تھا۔ کچھ باتوں کے مطلب گہرے کنویں کی طرح ہوتے ہیں ریان، ڈوب جانے اور گر جانے کے خدشات انسان کی زبان پر قفل لگا دیتے ہیں، مگر ان باتوں کے مطلب چاہ کر بھی نہیں بتائے جا سکتے۔ اسے آج پہلی بار تانیہ مامی پر ترس سا محسوس ہوا۔ مطلب نہ پوچھو ریان، ڈوب جاؤ گے۔ مجھے ڈوبنے کا خوف نہیں ہے مامی، مجھے تو ہر حال میں مطلب تلاشنا ہے، اس نے پورے یقین سے کہا۔ مگر مجھے تو ہے خوف، تانیہ مامی نے کہا۔ وہ تعصب سے انہیں دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ کنویں کی گہرائی سے خوفزدہ ہو کر پیاسے مرنے سے بہتر ہے کہ ہمت کر کے ڈول بھر لیا جائے مامی۔ کنویں کی گہرائی اور پانی سے بنا ڈرے ڈول کیسے اندر اتر کر پانی بھر لاتا ہے، اس ڈول کی بھی تو ہمت دیکھیں۔ سوچیں اگر ڈول کنویں کی ہیبت اور گہرائی سے خوفزدہ ہو گیا تو اس کے اندر اتر کر پانی نکال سکے گا؟ نہیں نا، ڈول کی ہمت اور بے خوفی نے ہی اسے کامیابی دی ہے۔ میں بھی اس کنویں کی گہرائی میں اتر کر مطلب تلاش کروں گا، مجھے ڈوبنے کا خوف پیچھے نہیں دھکیل سکتا مامی۔ تانیہ اسے دیکھتی چلی گئی۔ ایک بات کہوں آپ سے، اس نے مامی کی طرف دیکھا۔ ہمت کریں، کنواں اتنا گہرا ہے نہیں جتنا دکھائی دے رہا ہے۔ طویل خاموشی اور دکھ انسان کے اندر ناسور بنا دیتے ہیں، اور میں نے اس ناسور سے بابا کو لڑتے اور پھر شکست کھا کر جاتے دیکھا ہے۔ بولتے بولتے اس کے لہجے میں دکھ اتر آیا۔ ڈر کی طاقت تب تک قائم رہتی ہے جب تک ہم خاموش رہیں، مگر جب ہم بولنے کا عزم کر لیں تو ڈر کمزور پڑ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے گہری سانس لی اور خود کو پرسکون کیا، پھر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی مامی کو دیکھا۔ میں منتظر رہوں گا، جب آپ تھک جائیں اور خاموشی اور ڈر کو شکست دے دیں تو پلیز مجھے سارا سچ ضرور بتائیے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیونکہ آپ نہ بھی بتائیں، میں نے تو سارے مطلب تلاشنے ہیں، اور وہ میں ضرور تلاش کروں گا۔ اللہ حافظ مامی۔ وہ اپنی بات کہہ کر باہر نکل گیا، اور تانیہ سوچ رہی تھی کہ اس کی چپ میں ریان سلطان سب کی بھلائی ہے، تمہاری بھی۔ اگر میں نے چپ توڑی تو سب سے پہلے تو تمہارا اپنے ماموں سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ اعتبار ٹوٹ جائے گا تمہارا جس پر یہ رشتہ قائم ہے۔ واؤ، برتھ ڈے پارٹی کی اتنی شاندار ارینجمنٹ! ایمن آج ضد کر کے ان کے ساتھ آئی تھی اور زبردست قسم کی ارینجمنٹ دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ لگتا ہے کوئی بہت ہی مالدار پارٹی ہے۔ سو تو ہے بہنا، مگر مالدار ہونا اتنا اہم نہیں۔ دراصل جس کی برتھ ڈے ہے وہ اپنے پیرنٹس کی اکلوتی بیٹی ہے اور برسوں دعائیں مانگ مانگ کر ملی ہے۔ اولاد سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی، ہادی نے بہت رسان سے بتایا۔ بالکل ٹھیک ہادی بھائی، صرف اولاد ہی نہیں، دراصل رشتوں سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی۔ ایمن کے چہرے پر بے غرض مسکراہٹ تھی۔ مخاطب اور متوجہ وہ ہادی سے تھی، مگر غیر ارادی ارید بھی اسے سننے لگا۔ کسی کے پاس اولاد نہیں ہوتی تو وہ اپنا سب کچھ کھو کر اولاد پانا چاہتا ہے، اور کچھ بد نصیب اولاد ہوتی ہے ہمارے جیسی، جن کے پاس والدین جیسا خزانہ نہیں رہتا۔ وہ یکدم اداس ہوئی۔ ارے بہنا، تم تو جذباتی ہو گئیں، ہادی نے فوراً سے پہلے اس کا موڈ بحال کرنا چاہا، جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر موجود بظاہر اپنا کام کرتا ارید جانے کہاں کھویا تھا۔ میری بد نصیبی نے نہ صرف تمہارے ابا بلکہ تم سے بھی ہر رشتہ چھین لیا، ورنہ وہ کتنا امیر تھا۔ رشتوں کی دولت بارش کی طرح اس کے چہار سو برستی تھی، اور پھر جیسے سب ختم ہو گیا۔ میری نحوست نے اس کا سب چھین لیا، اور میرے بچوں سے بھی۔ ماما کے اندر یہ احساس اکثر زبان تک آ جاتا تھا، اور ارید چل نہ، گھر نہیں جانا؟ ہادی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ہاں چلتے ہیں،
लम्हे लगे थे हवास कंट्रोल करने में। वाकई वो इतना खो गया था कि उसे पता नहीं चला ज़ियान और एमन के जाने का। एमन, उसका नाम जहन में उतरा तो उसका उदास सा चेहरा भी पल भर में झमाके से जहन में उतरा था। उसकी उदासी और लफ्ज़ों ने ही तो अरीद को। क्या प्रॉब्लम है अरीद, तू ठीक है ना? हादी बोला। अरीद खोया खोया सा था। ठीक हूँ मैं। सर झटक कर वो उठा, टाइम देखा और चलने लगा। चल। हादी उलझ गया मगर बोला कुछ नहीं और उसके साथ चल दिया। बाइक स्टार्ट करने तक हादी अपने भाई के बारे में ही सोच रहा था। यकदम इसे क्या हुआ? शाम तक तो ठीक था। बाइक चलाते हुए भी जहन उलझ रहा था। हादी रोक। अरीद की तेज़ आवाज़ पर उसने बाइक रोकी और उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? सामने देख, एक्सीडेंट हुआ है, अरीद बोला तो हादी ने सर पीटा। वो इतना उलझ गया था कि कुछ सुझाई ही ना दिया। उनकी बाइक से कुछ आगे दाएं तरफ रश था, शायद, बल्कि यकीनन एक्सीडेंट हुआ लगता था। अरीद उसे कहकर बाइक से उतरकर आगे जा चुका था और वो जो उसे मना करना चाहता था कि आजकल हालात ऐसे नहीं कि हमदर्दी की जाए, एकदम ही अरीद की चिंगाड़ पर हवास पाकता हुआ। हादी जल्दी आ, ज़ियान और एमन को चोटें आई हैं। ओ खुदाया, वो पागलों की तरह भागा आया था। ज़ियान ज़ख्मी था मगर एमन के सर से बहता खून और उसकी हालत ने ज़ियान को अपने ज़ख्म भुला दिए थे। ओ मेरे खुदा, वो तेज़ी से आगे बढ़ा। एमन होश में थी। बहुत ज़्यादा खून बहने के बावजूद वो ज़ियान को तसल्ली दे रही थी। हिम्मत करो ज़ियान, एमन को उठाओ। अरीद ने उसे हौसला दिया मगर ज़ियान की हालत के पेश नज़र हादी ने खुद बढ़कर एमन को उठाया था और तेज़ी से इधर उधर देखा और जो रिक्शा खड़ा नज़र आया उसमें एमन को बिठाया अपने साथ लगाकर। अरीद ने ज़ियान को लाकर बिठाया और अस्पताल ले गए।